बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, क्या हाल हैं आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशबे कुरान के इस प्लेटफॉर्म से कुरान की वो हकीकी तावीलात सुन और समझ रहे हैं जो मुल्ला ने नहीं, मौला ने हमें अता फरमाई हैं। और याद रखें, ये खुशनसीबी की मिराज है कि इंसान ना सिर्फ अपना मकसद तख्लीक समझ ले और अपनी औलादों और नस्लों को भी इस मकसद तख्लीक को समझा कर दुनिया से जाने के काबिल हो जाए। आज हम कुरान पाक में जिस फरमान इलाही पर तफक्कुर कर रहे हैं, ये फरमान इलाही अकीदा ईमान की असास की ईंटें सीधी और हमवार रखने के लिए वाज़ेह और बेयन रहनुमाई दे रहा है, ताकि हमारे अमाल की इमारत बेहतरीन इस्तवार हो सके और हम अपनी मंजिल का हसूल आसानी के साथ कर सकें कि हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक और कुरान पाक ये तो हैं ही हमारे लिए आसानियाँ अता करने के लिए कि कुरान ने वाज़ेह करके बता दिया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात गिरां गुजरती है कि तुम किसी मुश्किल में पड़ो, अल्लाह अकबर, और वो तुम्हारे लिए भलाइयाँ इकट्ठी करने में, मुझसे आसानियाँ मांगने में हिर्स की हद तक चला गया है। और कुल्ले ईमान का दामन थाम लेने वाले मोमिनीन के लिए तो वो शफ़क़त भरी निगाह जो है उनको अता फरमाता है और रहमत की आखिरी हद रहीमियत बाँटता है। सुभान अल्लाह। आए उस आयत पर गौर करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाता है, वलो अन्नमा फ़िल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। सूरह लुक़मान की इस आयत में ज़ात वाजिब ने बनी आदम के शऊर और इदराक को दावत फ़िक्र दी है और फरमाया है, वलो अन्नमा फ़िल अर्दि मिन शजरतिन अक़लामुन, अगर यूँ हो कि ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं सब के सब कलम हो जाएं, वल बहरु, और समंदर, यमुद्दुहु मिन बादिही, तमाम का तमाम पानी उसका स्याही बन जाए, सब अतो अबहुरिन, और इसके बाद 7 समंदर और स्याही बन जाएं, मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह, तो अल्लाह के कलिमात जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। और सूरह कहफ में भी इरशाद फरमाया, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनाफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़दा कलिमातु रब्बी वलो जिना बिमिस्लिही मददा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी पाकीज़ा ज़ुबान से ये ऐलान फरमा दें कि अगर समंदर स्याही बन जाएं और परवरदिगार के कलिमात लिखना शुरू किए जाएं तो समंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के कलमे नहीं लिखे जा सकेंगे। और सूरह लुक़मान में भी यही फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रुए ज़मीन के दरख्तों के कलम बना दिए जाएं, अब सोचे कोई कंप्यूटर भी ये ना बता सके कि रुए ज़मीन पर कितने दरख्त हैं और हर दरख्त से कितने कलम बन सकते हैं, फिर उनका हासिल जमा हमें बता सके, ऐसा नहीं हो सकता। फिर फरमाया समंदर की स्याही हो और उसके बाद मज़ीद 7 समंदरों की स्याही भी शामिल कर ली जाए, कुल मिलाकर 8 समंदरों की स्याही और रुए ज़मीन के दरख्तों के कलम हों तो फिर भी अल्लाह के कलिमात ख़त्म ना होंगे। याद रखें, ये कुरान पाक की आयत है, किसी की बयान करदा रवायत नहीं है। अल्लाह करीम इस किताब का मुसन्नफ़ है और इस किताब का रावी जिब्रील अलैहिस्सलाम है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिफ़ किताब हैं। फरमाया जा रहा है कि कलम लिखते घिस जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के कलिमात ख़त्म ना होंगे। 2 आयात हैं और दावत फ़िक्र क्या है? शोर आदमियत को क्यों झंझोड़ा रब करीम ने? सोचने की बात है कि ये बात सिर्फ तसव्वुर ही की जा सकती है कि रुए ज़मीन के दरख्तों के कलम कितने होंगे, तो हम अपनी ज़ुबान में सिर्फ यही कह सकते हैं कि ला तादाद होंगे। आज तक कोई समंदरों का तूलो अर्ज़ ना जान सका और अल्लाह करीम का दावा अबस तो हो ही नहीं सकता। और फिर कुरान में बयान कि 8 समंदरों की स्याही तक ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के कलिमात का बयान ना लिखा जा सकेगा। अल्लाह करीम ने तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान भेजे, अगर इनको कलिमात तस्लीम कर लिया जाए तो इनको तो एक बंदे की कलम ने भी लिख लिया। और अगर कुरान ये कह दे कि मेरी आयतें कलिमात हैं तो तस्लीम करना होगा, लेकिन कुरान ही कह रहा है कि मेरी आयतें वो कलिमात नहीं हैं, तो फिर हमें आगे रास्ता मिलता है कि हम इन आयात की तह और इसके असरार और रमूज़ तक पहुँच सकें। सूरह तहरीम में जनाब मरियम अलैहिस्सलाम की बात करते हुए रब फरमाता है, सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल कानितीन। अल्लाह कह रहा है कि मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलिमात पर ईमान रखती थी और अल्लाह की किताबों पर भी उनका ईमान था।
اللہ نے کلمات کو پہلے ارشاد فرمایا اور الگ ارشاد فرمایا اور کتابوں کو بعد میں اور الگ گنا ہے۔ اب تلاش کریں وہ کلمے کون سے ہیں جن کا نام قرآن سے بھی پہلے آتا ہے۔ یہ تلاوت کیے جانے والے کلمے تو نہیں ہو سکتے۔ تلاش کریں وہ کون ہیں کلمے جن کا نام قرآن سے بھی پہلے آ رہا ہے۔ قرآن تو کیا کسی بھی آسمانی کتاب اور صحیفے سے بھی علیحدہ بیان ہوئے ہیں یہ کلمات۔ ایسے تلاش کریں کہ اگر ان کو قرآن کے سامنے کھڑا کیا جائے تو قرآن یہ نہ کہے کہ میری توہین ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سورہ مومنون میں بھی پھر بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی بات کی، فرمایا میں نے مریم کو صاحب اولاد کر کے عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام میرا وہ کلمہ ہے جو میں نے مریم کی طرف القا کیا۔ کلمۃ القاها الی مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کلمہ فرما رہا ہے، ایک کلمہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہے، لا تعداد کلمات الہی نہیں ہیں بلکہ ایک کلمہ ہے۔ اور بات کر رہا ہے رب کہ وہ لا تعداد کلمات جن کو 8 سمندروں کی سیاہی اور روئے زمین کے قلم نہ لکھ سکیں تو وہ ہمیں تلاش کرنا ہوں گے کہ وہ کیا ہیں۔ اور قرآن کے وارثوں نے یہ راز کھولا۔ امام باقر علوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کلمات ہم 14 معصومین ہیں۔ سوالی کرنے کے سوال کے جواب میں اپنے سینہ گنجینہ پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا کر فرمایا کہ جنہیں سمندروں کی سیاہی نہ لکھ سکے وہ کلمے ہم 14 معصومین ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ بغیر قسم کے بھی فرماتے تو کون حلالی ہوتا جو ان کے فرمان پر شک کرتا، لیکن قسم انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ جو مان لے گا، تسلیم کر لے گا، وہ ماں اور باپ دونوں نسبوں سے حلالی ثابت ہو جائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ اسی طرح سے دونوں طرف سے دوہرا حرامی ثابت ہو جائے گا کہ ان کلمات کو ماننے والے کی تو زندگی، موت اور قبر کے اور حشر کے تمام معاملات میں یہ 14 کے 14 مددگار بھی ہیں، رہبر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں۔ اب اگر ذہن تسلیم کر چکے ہیں تو سمجھیں کہ ملا سے، مولوی سے ان کے فضائل کیوں نہیں پڑھے جاتے۔ اگر ان کے فضائل روئے زمین کے قلم نہیں لکھ سکتے تو سننے والوں کو 1 گھنٹہ بھر میں ان کے فضائل سننا بھاری کیوں لگتے ہیں۔ اور اللہ کریم ان کو کتنی شان عطا فرما رہا ہے کہ ان کو جاننے کا دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ان کی معرفت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم ہی جان سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہ ان کو جان سکے نہ ان کی معرفت پا سکے، بس فقط ان کو مانا، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں سے ان کو منوایا کہ ان کو مانے بغیر نبیوں کو نبوت نہ ملی، تو وہ اپنی قوموں کو سمجھاتے تھے کہ ان کو مان لو تاکہ تم کو جنت مل سکے۔ معلوم ہوا یہ ہیں وہ کلمات الہی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھ لیا ہم نے کہ وہ ایک کلمہ ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی بیان ہے کہ کسی بات سے اللہ کریم آدم علیہ السلام سے برہم ہو گیا، اور صبح کا جنت کا معزز مہمان دن چڑھتے ہی اللہ کے عطاب کا شکار ہو کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کوہ سرامدید یعنی سری لنکا میں وہ اتار دیے گئے، اور 500 سال تک وہ روتے رہے اور معافی نہ ملی۔ 500 سال بعد اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل، یہ رو رو کر مر جائے گا، جاؤ اسے بھولا ہوا سبق یاد کراؤ۔ اور قرآن میں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات بتائے کہ ان کے ذریعے معافی مانگ لو۔ کون ہے وہ کلمات؟ یہ تو آپ اور میں جان ہی چکے ہیں۔ باقر علوم علیہ السلام کی زبان عصمت سے ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ 14 معصومین اللہ کے کلمات ہیں، اور آدم علیہ السلام کو کلمات کے ذریعے معافی ملی، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ یا تو کوئی اور کلمات لاؤ، یا پھر اتنی واضح دلیل کے ہوتے ہوئے اپنے اپنے ایمانوں کو کھنگالو۔ کیا معرفت ہمارے ہاں ہے اس خاندان تطہیر کی کہ پورا قرآن جس کے فضائل اور مناقب بیان کر رہا ہے، کیا ہمارے عقیدہ و ایمان میں اس خاندان تطہیر کو ہم نے وہ مقام دے رکھا ہے؟ یاد رکھیں، ہر نبی سے ترک اولا ہوئی، یعنی انجانے کی خطا، جیسے آدم علیہ السلام سے، یونس علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن ان کلمات الہی سے انجانے کی خطا کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تو آدم علیہ السلام کے لیے یہ وسیلہ بخشش بن گئے، اور اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے ہی بتا دیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ سبحان اللہ۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، اور جب وہ پاس ہو گئے تو جو نمبر میں نے دیے وہ میں نے یہ دیے کہ آپ نے کلمات سے ہی پہچان لیے ہیں، آپ کو امامت عطا کی جاتی ہے۔ جن کا نام بتانے سے امامت مل جائے، ان کو دل میں بسا لینے سے کیا نہ ملتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہے، اور یہ خاندان تطہیر لاتعداد کلمات ہیں، لیکن ان کے فضائل 8 سمندروں کی سیاہی نہ لکھ سکے۔
تو اب سوچیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی باپ نہیں ہے، کوئی صلب نہیں ہے ایسی جس میں عیسیٰ علیہ السلام رہے ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نطفے سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں۔ وہ کلمہ جو القا ہوا، قرآن نے بتا دیا کہ کلمے پیدا نہیں ہوتے، کلمے نازل ہوتے ہیں، نطفوں سے نہیں ہوتے، کلمے القا ہوتے ہیں۔ اب سمجھ لیں، جو اللہ کا ایک کلمہ ہے وہ نطفے سے نہیں، اور جو اللہ کے لاتعداد کلمے ہیں وہ مولوی کی طرح پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر! اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا اور سمجھنے سمجھانے والا نجاست میں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے قریب نجاست نہیں آ سکتی۔ اہل بیت علیہ السلام جہنم سے بچانے والے ہیں، اور اگر کوئی خود ہی فیصلہ کر لے جہنم میں جانے کا تو پھر اس کو کون بچا سکتا ہے؟ جو صرف ایک کلمہ ہے اسے نطفے کی نجاست نہ چھو سکی، اور جو ما نفدت کلمات اللہ کا مصداق ہیں وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، کلمے کی تینوں گواہیاں انسان کے ایمان اور عقیدہ کو مقبول بارگاہ الہی بناتی ہیں۔ شرک، کفر اور نفاق سے نجات حاصل کیے بغیر ہم اور ہمارے اعمال گھاٹے ہی گھاٹے میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ شرک کو ختم کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کفر سے اسلام میں لے آتا ہے، اور علی ولی اللہ کا اقرار اور گواہی دینے والا نفاق سے بری ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ نفاق سے نکلتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس پاک ہو کر اپنے رب کی بندگی کو ہی اپنی منزل سمجھتا ہے۔ بہت تھوڑا وقت ہے، اب تو خدا را اپنے وقت کے امام کے ظہور سے پہلے پہلے ملا کے دھوکے سے نکل آئیں۔ ان کلمات الہیہ کی عظمت اور توقیر کو تسلیم کیے بغیر کہیں بھی بات نہ بنے گی۔ قرآن بھرا پڑا ہے ایسی آیات سے کہ پھر لوگ ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے کہ ہمارے پاس حق آیا اور ہم نے اس کا انکار کیا۔ یاد رکھیں، حق کی یہ خوبصورتی ہے کہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہو کر امتحان بن جاتا ہے کہ کون کون اسے تسلیم کرتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہیں، اور ان کی والدہ بتول ہیں، جو زندگی بھر مسجد اقصیٰ کے محراب میں رہ سکے، ایسی پاک پاکیزہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، اور جو اللہ کے لاتعداد کلمے ہیں ان کی ماؤں میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں میں اتنا فرق ہے جتنا ایک کلمے اور لاتعداد کلموں میں فرق ہے۔ اور بی بی مریم سلام اللہ علیہا کون ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، صدقت بکلمات ربیہا وکتبہ، وہ گزرے ہوئے نبیوں اور کتابوں پر ایمان رکھتی تھی۔ اور بی بی مریم کا ایمان آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور سب نبیوں پر ان کا ایمان ہے۔ اور علی مولا علیہ السلام کی والدہ بی فاطمہ بنت اسد کعبے کے پاس کھڑی ہو کر عرض کر رہی ہیں، رب انی مومنۃ بکا، اللہ اکبر، مومنۃ برسولک، اے پروردگار تجھ پر بھی میرا ایمان ہے اور تیرے رسول پر بھی میرا ایمان ہے۔ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا، 10 سال پہلے ہی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اقرار کر رہی ہیں، اور فرما رہی ہیں کہ میں تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ اور پھر تیسری بات جو ہے وہ ان کا ارشاد سنیں، وَمُصَدِّقًا بِكَلَامٍ جَدِّ ابراہیم، اور میں اپنی جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ معلوم ہوا ایک کلمے کی ماں بی بی مریم سلام اللہ علیہا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے، اور 12 اماموں کی ماں، کلمات کی ماں ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کر رہی ہیں۔ مقام دونوں کا واضح ہمیں فرق پتہ چل رہا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ موت و حیات عیسیٰ علیہ السلام کی ٹھوکروں میں ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ مادرزاد نابیناؤں کو شفا عیسیٰ علیہ السلام دیتا ہے، کوڑیوں کو شفا عیسیٰ علیہ السلام دیتا ہے، غیب کی خبریں عیسیٰ علیہ السلام نے دی، قرآن نے بتایا، اور مٹی کے پرندے کا خالق ہونا بھی عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان نقل کیا قرآن نے، انی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے خلق کرتا ہوں ایک پرندہ، اللہ اکبر، ایک قسم کا پرندہ، کیونکہ وہ ایک کلمہ ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک کلمہ ہے، موت و حیات سے لے کر خلق کرنے تک، اور خلق کرنے سے لے کر علم غیب تک ہر سرحد اقتدار پر عیسیٰ علیہ السلام کا قبضہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ ایک کلمہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتعداد کلمے، بی بی صاحبہ لاتعداد کلمے، مولا علی علیہ السلام لاتعداد کلمے، اسی طرح سے مہدی آخر الزمان تک لاتعداد کلمے ہیں، کلمات الہیہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہو کر عالم الغیب ہے اپنے وقت کا، اور یہ لاتعداد کلمے کائنات کا علم غیب رکھتے ہیں۔ جتنا ایک کلمے اور لاتعداد کلموں میں فرق ہوتا ہے، اتنا ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ہر اختیار اور ان کے 14 معصومین کے ہر اختیار میں فرق ہے، ورنہ قرآن کا فرمان نعوذ باللہ عبث ہو جائے گا کہ قرآن نے بتا دیا کہ کلمات الہی یہ ہیں، اللہ کے پاس یہ 14 کلمے ہیں۔
آپ کو منظور ہوں لے لیں، ورنہ ان سے بہتر اور اچھے جہاں سے ملے ڈھونڈ لائیں، کبھی بھی نہ ملیں گے۔ کہ یہ خاندان تطہیر ایسا نایاب گھرانہ ہے کہ اس گھر سے خریداری کرتے ہوئے تو رب نے قرآن میں بیان دے دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 میں رب نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ نے کہ میں نے نفس لے کر اپنی رضامندیاں اس گھرانے کو عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں آپ کا اور میرا ایمان کسی بھی عبادت میں معراج تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان 14 کا ذکر، ان کلمات کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ کرنے والے کو آگ سے بچا لیتا ہے۔ حب علی علیہ السلام اور ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کے 11 بیٹوں کی امامت کا عقیدہ ایسی نیکی ہے جو دنیا اور آخرت کی حسنہ ہے اور آگ سے بچانے کا وسیلہ بھی ہے کہ جس دل میں علی علیہ السلام بستے ہوں اور ان کے 11 بیٹے بستے ہوں، اس دل کو رب نہ جلائے گا کہ مکان کو جلائے گا تو مکین بھی جلتا ہے۔ اسی لیے علی مولا کا نام لینا ایسی عبادت ہے کہ اس میں سستی نہ برتیں، نہ کوتاہی کریں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ علی علیہ السلام کا حبدار جنت میں جائے گا اور حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ہر جنتی کی خواہش ہوگی کہ اس کی جنت بڑی ہو۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سب اہل مودت ہیں، ان کا دل نہ توڑو، ان سے کہو قطار بنائیں اور امتحان دیں، اور امتحان کے نتیجے میں سب کو گھر ملے گا، سب کو جنت ملے گی۔ ان میں سے ہر ایک سے کہو کہ اپنی پوری طاقت جمع کر کے یا علی کا نعرہ لگائیں، جہاں تک جس کی آواز جائے وہاں تک دیواریں کھینچ کر اس کی جنت بنا دو۔ سبحان اللہ۔ نجات کی ضمانت یہ نعرہ حیدری ہے۔ دنیا کا کوئی عمل نجات نہیں ملا سکتا علی علیہ السلام کے نام کے بغیر، علی علیہ السلام کی ولایت کو مانے بغیر۔ ملا کے پیچھے نہ لگنا یا علی مدد کی صدا لگاتے رہنا۔ منبر کوفہ پر بیٹھ کر علی علیہ السلام نے فرمایا میں علی زمین و آسمان کے درمیان چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان کا وہ قطب ہوں جو چکی کو گھماتا ہے، اور یہ قطب اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دونوں پتھروں کی اوپر اور نیچے والے دونوں پتھروں کا کام صحیح کرواتا ہے، آٹا صحیح پستا رہتا ہے۔ اگر قطب چکی کا ہٹا لیں تو دونوں پتھر ادھر ادھر لڑک جاتے ہیں۔ اور علی مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کائنات میں قطب کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اگر میں دنیا میں ہوں تو آسمانوں کی گردش صحیح ہے، زمینیں اپنی گولائی میں صحیح گردش کر رہی ہیں، عالم نظام جو ہے وہ درست ہے۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا سے الگ ہو جاؤں، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اور یاد رکھیں اسی قطب کے ساتھ ساتھ جو دانے گرتے ہیں وہ اس کے ارد گرد پڑے ہوتے ہیں، وہ ثابت رہتے ہیں، پستے نہیں ہیں کہ قطب کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ خالی چکر بھی دیے جاؤ چکی کو تو قطب کا دامن تھامنے والے جو ہیں وہ نہیں پستے۔ ہمارا رب ہمیں ایسوں میں شامل فرما دے کہ مولا علی علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے حرز جاں بن جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔